अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आमना और आप देख रहे हैं रियलिटी विद आमना। तो नाज़रीन, आज इस मौजू पे मैं बात करने वाली हूँ वो कहने सुनने में तो एक बहुत ही आम मौजू बन चुका है, लेकिन उसकी हकीकत से कोई वाकिफ़ नहीं है कि ये कितना संगीन मौजू है, किस हद तक ये आपके लिए संगीन साबित हो सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आजकल के सोशल मीडिया की, जिसने कई लोगों की तो ज़िंदगियाँ बनाई, कई लोगों के लाइफस्टाइल बनाए हैं, लेकिन वही कई लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह कर दी हैं, उनके करियर ख़त्म कर दिए हैं, उनको मौत के घाट तक पहुंचा दिया है। जी हाँ, तो इस पर बात करने के लिए कि ये किस तरह से होता है, इसका हल क्या है, इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जमशेद खान, जो कि एक समाजी वर्कर हैं, और उनके साथ आगा साजिद शाह, जो कि एडवोकेट भी हैं और एंकर पर्सन भी हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए और आपने अपना कीमती वक्त यहाँ पर हमें दिया। तो बात शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना ये चाहूँगी कि आजकल जिस तरह आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर ही, सोशल मीडिया की वजह से जितनी भी चीज़ें और जितने भी तमाम जो लोग जिम्मेदार हैं वो आप देख सकते होंगे अपने सोशल मीडिया पर भी, चूँकि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इसका हो चुका है, हर किस्म की जो एज के लोग हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि आजकल जो चल रहा है, आमिर लियाकत की डेथ के पीछे सोशल मीडिया का कितना बड़ा किरदार है, कितना बड़ा हाथ है उनका, उनके इस सिचुएशन की जो आखिरी दिनों में उनके साथ चल रहा था? जी, थैंक यू आमना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमना, जो भी चीज़ नई एक चीज़ आती है मार्केट में, उसके साथ SOPs भी होते हैं। हमारे जो माशरे में ये जो इतनी जल्दी ये चीज़ें आ गई हैं, इसके SOPs हम बना नहीं पाए, और ये इतनी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एक बच्चों के हाथ में आ गई है, एक बूढ़े के हाथ में आ गई है, और उनको उसके इस्तेमाल का नहीं पता। वो चीज़ जो है, उस चीज़ ने जाके माशरे को न सिर्फ डिस्टर्ब किया है, बल्कि आप आमना ये कह सकती हैं कि माशरे का हुलिया ही बिगाड़ के रख दिया है। बिल्कुल ऐसे मैंने ऐसे हालात देखे हैं, इतने आमना मुकद्दस रिश्ते देखे हैं कि जो सिर्फ इस वजह से तबाह बर्बाद हो गए हैं कि उसके पीछे जो मुहर्रकात थे वो टोटल सोशल मीडिया की कुछ गलत फहमियाँ थी कि वो एक बहुत मजाक बना हुआ है, इंडियन फिल्मों में भी मजाक बना हुआ है कि उसको कि मैंने नहीं रखना कि उसके मोबाइल में तुम्हारी सिम कैसे आ गई। तो ये चीज़ें जो हैं इन्होंने हर्ट किया है, माशरे का हुलिया बिगाड़ दिया है। और वेस्टर्न कंट्रीज़ होंगे, हमारा मुआशरा जो है इतनी जल्दी इनको ऑब्ज़र्व नहीं कर सकता था। यहाँ तालीम का वो हाल नहीं था जो बाहर के मुल्कों में है। और ये देख लें, ज़िंदा मिसाल है आमिर लियाकत की। क्या उसकी अभी कोई मरने की उम्र थी? और जो कुछ भी हुआ है इसके पीछे लाजमी डिप्रेशन भी है, उसके जो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि जो माली हालात या वो जो जिस सर्कल में आमिर लियाकत पैदा हुए या रह रहे थे, वो एक आम से गिराने का बंदा था। वो किसी नवाब या किसी वो नहीं हुआ था। और वहाँ से उसने सबसे पहला जो शो किया था, शायद वो खबरें पड़ी थी जियो पे, और उसके बाद मीडिया पे आया। लेकिन आमना ये भी चीज़ें देखें, ये हमारे समझने की बात है और नाज़रीन के लिए भी एक सबक की बात है कि जिस वक़्त एक आदमी को फेम मिलता है, एक आदमी के पास एक जितनी जल्दी पैसा आ जाता है, तो वो बजाय उसके तरक्की के उसको उसकी मौत के भी वो उसको करीब ले आता है। मैंने अपनी फैमिली में 2-3 मिसालें मौजूद हैं कि उन्होंने इतनी जल्दी नहीं मरना था कि जल्दी उनके पास पैसा हुआ, जल्दी उन्होंने गलत फैसले किए, जल्दी उन्होंने 2-3 शादियां की, और आखिर में रिजल्ट यही निकला कि वो मौत से दो चार हुए। तो बिल्कुल, इसमें आपको क्या लगता है कि हमने किस तरह से सोशल मीडिया को उन लोगों के हवाले कर दिया जिनको इसका इस्तेमाल नहीं आता, या जिनको ये नहीं पता कि इसको किस चीज़ के लिए, किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है। तो जिसकी वजह से यही हुआ कि इसकी मिसाल अगर मैं देना चाहूँ तो ऐसी है कि बंदर के हाथ अगर माचिस दे दी जाए तो पूरे शहर को ही आग लगा देगा। तो बिल्कुल वही है कि आमिर लियाकत साहब के साथ जो भी कुछ हुआ, तो आप क्या कहते हैं कि इसको किस तरह से ओवरकम करना चाहिए था, इस तरह से नहीं करना चाहिए था? क्योंकि अपनी वीडियोज़ में भी वो चिल्ला कर कहते रहे कि कोई साइबर क्राइम हो, कोई तो ऐसा रूल हो जिसकी वजह से
ان کی جو ویڈیوز ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہو ان کو ہٹا دیا جائے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا. اس کا کس کا کون ہے اس کا ذمہ دار؟ اس سے پہلے دو چیزیں اور دیکھیں نا. اس سے پہلے جو ان کی جو ایج تھی عالم آن لائن انہوں نے کیا ہے، جو ان کا ایک امیج بن چکا تھا، اس امیج میں بعد میں جو انہوں نے سوشل میڈیا پہ حرکتیں کی ہیں وہ میچ نہیں کر رہی تھی. یعنی وہاں وہ ناگن کا ڈانس کرنا کسی شو میں وہ کوکنگ کر کے دکھانا اور وہ کرنا، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ میچ نہیں کر رہی تھی. وہ اپنے سمپل سی بات یہ ہے کہ وہ اپنے ٹریک پہ نہیں تھے، اپنے ٹریک سے اتر گئے تھے، جس کی وجہ سے معاملات یہاں تک پہنچے. لیکن اگر ان کی طرف سے ایسی کوتاہیاں، ایسی کچھ خامیاں تھیں بھی، تو ان کو سوشل میڈیا پہ اتنا اچھالنا کیا یہ کسی کو زیب دیتا تھا؟ یہ کسی کے لیے جائز تھا کہ وہ اس طرح کسی کی ویڈیو یا کسی کی حرکتیں اس طرح سے سوشل میڈیا پر وائرل کر دیں؟ نہیں کر سکتے. اس کے متعلق تو سائبر کرائم میں بہت سخت، لیکن ایسا کچھ کیوں نہیں کیا گیا؟ لا ہے. لیکن یہ معاملات اب لوگوں کے ہاتھ سے نکل گئے نا. اب تو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ غلط بات ہوئی ہے، اس کو تو کوئی برا کہتا ہی نہیں. بات حادثہ یہی ہوتا ہے نا. حادثہ اس سے بڑا حادثہ یہ ہے کہ حادثہ دیکھ کے کوئی رکا نہیں، یہ سب سے بڑا ہے. اور ہمارا معاشرہ ایک غلط طرف چلا گیا ہے جس کو روکنا یہ ان کو گورنمنٹ کو چاہیے یا سیاسی لوگوں کو چاہیے. اس میں کوئی قانون سازی کریں. اس میں جب تک سخت سزائیں نہیں ہوں گی، کوئی قانون سازی نہیں ہوگی. باہر کے لوگوں نے تو وہ تک عزت کے کیس کو کتنا وہ کہاں تک چلا گیا ہے کہ وہ ڈر کے بارے کوئی نام نہیں لیتا کسی کا. انگلینڈ کے آپ لاؤز دیکھیں نا، اور جمہوریت میں بھی انگلینڈ کو مدر آف ڈیموکریسی کہا جاتا ہے، اور صرف اسی لیے وہاں چیزیں مضبوط ہی ہونی چاہیے. انفارچونیٹلی پاکستان میں ابھی بہت ٹائم لگے گا، یہ لا بننے میں بہت ٹائم لگے گا. اس میں ابھی بالکل دور ہے. ایسے ہی ہے. تو اسی سوال کو لے کر میں سر آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ آپ خود ایک ایڈوکیٹ ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کو ایکشن لینا چاہیے تھا، کیا سزا ہونی چاہیے تھی؟ اور ایسا کچھ ابھی ہمارے معاشرے میں ہے نہیں، مطلب ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کس نے کب کس وقت کہاں سے کچھ ویڈیو لیکس کی ہیں، کچھ پکچرز لیک کی ہیں، یا کون سا مواد، کون سا کنٹینٹ ایسا جو وائرل ہوا ہے. تو اس کے لیے کوئی سزا ابھی تک آپ کورٹ میں ہوتے ہیں، آپ کو صحیح اس بات کا اندازہ ہوگا، تو لوگوں کو اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آنا، میں تھوڑا سا کوشش کروں گا، تھوڑا سا آپ نے جہاں سے اسٹارٹ لیا تھا وہاں سے آگے چیزوں کو ساتھ لے کے ساتھ کمبائن کروں گا. سب سے پہلے بات کی جب شیخ صاحب نے ایس او پیز کے حوالے سے، تو ایس او پیز کس نے بنا لی ہے؟ یہ سوشل میڈیا آج نہیں آیا، اس کو 20 سال ہو گئے ہیں. پوری دنیا میں یہ چیزیں آئی ہیں، تو ہم ہی اس کا شکار کیوں ہوئے ہیں؟ پہلے ایک چیز یہ دیکھنی ہے. دوسری بات، ڈاکٹر عامر لیاقت کی موت کی وجہ صرف ذمہ دار سوشل میڈیا نہیں ہے، صرف ہاں ون آف دا ایلیمنٹ ہے. کہہ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہوا، اور کہہ سکتے ہیں یہ بڑا ایلیمنٹ ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، پر اور بھی ریزنس ہے. تیسری بات یہ کہ جب آپ جرم کرتے ہیں تو سزا کے لیے تیار رہیں. بعض جرائم ایسے ہوتی ہیں جن کی سزائے موت ہی ہوتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس قدر دنیا سے وہ چلے گئے ہیں، اللہ ان کا اگلا جہان اچھا کرے. غلطیاں انسان کرتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے. لیکن ہوا کچھ ایسے ہی ہے کہ جب علم ضرورت سے زیادہ آ جائے، علم کا مقصد یہ ہے کہ جب اب ہم لائرز ہیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر قانون کا پتہ ہے کہ اگر یہاں سے قانون کہیں سے کوئی بریک ہوتا ہے، کوئی مستی کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ سلوشن ہے. اسی طریقے سے علماء حضرات کی بڑی سخت ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے اگر ہم یہاں سے کوئی چیز غلط کرتے ہیں تو ہم نے صدقہ دے کے اپنی جان چھڑا دینی ہے، ہم نے یہ نوافل پڑھ کے اپنی جان چھڑا. تو یہ کچھ بعض دفعہ علم اس طریقے سے ہضم نہیں ہوتا جس کا نقصان ہوتا ہے. شاید ایسا کچھ ہوا. غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں، لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی سزا ان کو قبر تک لے جاتی ہے. یہ سب کچھ ہوا. اب آپ یاد کر رہی ہیں کہ قانون کی بات میں لاسٹ پہ کرتا ہوں. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا کو آپ نے ان سے بھی کہا، لیکن اس میں کچھ چیز ایڈ بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کو کیسے یہ کردار ادا کرنا چاہیے تھا، یا سوشل میڈیا پہ ایسا کیوں ہوا. کیوں کا تو جواب نہیں ہے، کیوں کا تو کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے، ہر ایک کی اپنی مرضی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس کے پیچھے محرکات اور کیا ہیں. محرکات یہ ہیں، سب سے پہلے ہمارے پاس ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ ہماری کوئی ڈیمین نہیں ہے، ہماری کوئی لمیٹیشنز نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا قانون کمزور ہے. کمزور بھی نہیں ہے، قانون موجود ہے، امپلیمنٹیشن نہیں ہے، ہمارا جو ایگزیکیوشن ہے وہ کمزور ہے. لیکن اس پہ میں پھر دوبارہ واپس آتا ہوں، لیکن پہلے ادھر آتا ہوں. دیکھنا یہ ہے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. ہم لوگ اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے. اس وقت ہمارا ایس ایچ او، یعنی ہماری اگر پولیس اپنی ذمہ داریاں ادا کرے، اس کا جو انفلوئنس ہے، پولیٹیکل انفلوئنس ختم ہو جائے،
فوج کی طرح ان کا چیف الگ ہو جائے اور رسپانسبل ہو جائے تو وہ نیچے تک پاورز آ جائیں اور ایس ایچ او اپنے علاقے میں دیکھے کہاں پہ کیا غلط ہو رہا ہے تو چیزیں کنٹرول ہوں گی. اسی طریقے سے ہمارے بچے جمعہ میں جاتے ہیں تو وہاں بھی سیاست ہو رہی ہے, وہاں ان کو بتایا جائے, ہمیں اللہ سے ڈرایا نہ جائے, محبت کرنی سکھائی جائے. تو علماء حضرات اس طریقے سے اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کریں. مدارس میں بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, مار پٹائی بھی ہو رہی ہے, بدفعلیاں بھی ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہی ہے, وہ لیکن کیونکہ علماء حضرات ذمہ داری ادا نہیں کریں. پھر پیرنٹس ہیں, پیرنٹس ہمارے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے. باپ صبح نکلتا ہے, رات کو آتا ہے, کئی دفعہ آؤٹ اسٹیشن ہے یا آؤٹ آف کنٹری ہے تو اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتا. جب والدہ کے اوپر چھوڑتا ہے تو والدہ نے گھر کے کام بھی دیکھنے ہیں, باہر کے بھی کام دیکھنے ہیں, جو اپر کلاس ہے اس نے اپنی پارٹی پہ اٹینڈ کرنا ہے. تو بچوں کے پاس الٹیمیٹ آپشن جو 6 مہینے کا بچہ ہے وہ بھی پہلتا ہے آپ کے موبائل سے. جب ویڈیو پہ آپ دیکھتے ہیں, ابھی آپ نے دعا زارا والا لیٹسٹ معاملہ دیکھا, وہ غلط نہیں ہوا, وہ قانونی طور پر شرعی طور پر بالکل ٹھیک ہے, لیکن معاشرتی طور پر وہ گالی ہے. معاشرہ جو ہمارا اس چیز کو کہہ رہا ہے تو وہ کہاں سے ہوا, وہ پب جی سے اسٹارٹ ہوا, پب جی پہ دوستی ہوا, پھر سارے سلسلہ آگے چلے. تو یہ ہمارے والدین ذمہ دار ہیں. دیکھیں اپنی اپنی ذمہ داری ہے. اور آخر میں سب سے بڑی امپورٹنٹ رسپانسبلٹی ٹیچرس کی ہے کہ ہمارے دور میں ٹیچرس کا ایک خوف ہوتا تھا, ڈر ہوتا تھا. یہ موبائل جس کو اسکول میں لے کے جانے کی اجازت نہیں تھی, جس کے ہونے کی وجہ سے آپ کو اسکول سے نکال دیا جاتا تھا, یہ نہ لے کے جائیں تو آپ کو پوچھا جاتا ہے آپ لے کر کیوں نہیں آئے, کیونکہ آن لائن اسٹڈیز کووڈ ساری چیزیں ہیں. تو اب دیکھ رہے ہیں کہ جب ایک ٹیچر خود بیٹھ کے آپ کو جوکس سنا رہا ہے, آپ کو اسٹیٹس کے بارے میں بتا رہا ہے, کلاس کے اندر ایک چیزوں کے بارے میں بتا رہا ہے, تو پھر یہ چیزیں یوز ٹو ہم لوگ ہو گئے ہیں. بات بڑی خوبصورت انہوں نے کی ہے کہ ہماری ایس او پیز نہیں ہے. ایس او پیز اب کس نے بنانی ہے, کیسے بنانی ہے, ہمارے معاشرے کے اندر ذمہ داران کون ہیں جنہوں نے ایس او پیز بنانی ہے. میں اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں. یہ 4 لوگ ذمہ داران ہیں, مولوی, پولیس جس نے امپلیمنٹ کرنا ہے, پیرنٹس اور پھر اساتذہ. یہ 4 لوگ اگر اپنی ذمہ داریاں ادا کریں تو ملک ٹھیک ہو سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں قانون کی طرف, جو آپ کا سوال تھا. قوانین ہمارے ملک میں صرف یہ نہیں, بے تحاشا قوانین موجود ہیں. ساؤنڈ ایکٹ موجود ہے جی, اس کے باوجود ہماری شادیوں میں ہم ساؤنڈ ایکٹ کے ساتھ کیا دھجیاں ہو. مسئلہ اسی طریقے سے پہلی بات ہے پولیس اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتی. خدا نہ خواستہ پولیس کو کوئی شرم آ جائے, چلے یوں کریں, اپروچ ہو جائے, چلے یوں کریں, دنیا سے کچھ چھپی ہوئی نہیں ہے. کرپشن کے حوالے سے کسی بھی طریقے سے پولیس اگر اپنا کردار ادا کرتے تو جوڈیشری میں کہیں نہ کہیں اس قدر لچک موجود ہے کہ وہ چھوڑ دیا جاتا ان کو. پھر پولیس بھی یہی کہتی ہے ٹھیک ہے ہم کیوں پکڑے, پھر پولیس مقابلے جاری شروع ہو جاتی ہے. بات یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا. قوانین موجود ہیں. آج ابھی جو لیٹسٹ سینیریو چل رہا ہے اس میں پارلیمنٹ کو تو ہوش ہی نہیں ہے ہم نے قوانین کیا بنانے, کیا پاس کرنے, صرف اور صرف بلیک بولنگ ہو رہی ہے. لیکن جو قوانین بن چکے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. ہمارے یہاں صرف سائبر کرائم کو نہیں دیکھیں, باقی بھی قوانین کے اندر جب سول لاز ہیں, کرمنل لاز ہیں, فیملی لاز ہیں, اس کے اندر بھی ڈگری ہو جاتی ہے, کورٹ آرڈر کر دیتی ہے, امپلیمنٹ نہیں ہوتا. ایگزیکیوٹیشن کا جب ٹائم ہے, ایگزیکیوٹ کرنے کا ٹائم آتا ہے تو پھر کورٹس جو ہے وہ اس طریقے سے کر نہیں پاتی. میں آپ کو ایک ضمن ایک بات بتاؤں, ایک ایگزامپل دے کے بتاؤں کہ ابھی ریسنٹلی جب ڈگریز ہو رہی تھی تو ڈگریز ہونے کے بعد ایگزیکیوشن کے ٹائم جن کے خلاف ڈگری ہوتی ہے ان کو اریسٹ کرنے کا معاملہ اسٹارٹ ہوتا ہے. تو جب وہ آؤٹ آف کنٹری, آؤٹ آف اسٹیشن ہوتے ہیں, جو ڈسٹرکٹ سے باہر ہوتے ہیں, ایون اسٹیشن پہ بھی ہوں تو ان کو سم ٹائم ریڈس کر کے پکڑنے کی کوشش کی, وہ نہیں اریسٹ ہوتے. تو ایک بڑی اچھی اپرچونیٹی انٹروڈیوس کروائی گئی تھی لا کے اندر کہ اس کا CNIC بلاک کریں, اس کی سم بلاک کریں, اس کے اکاؤنٹس بلاک کریں. وہ جہاں پر CNIC یوز کرے گا وہ وہیں سے اریسٹ ہو جائے گا, لوکیشن سب کچھ ہو سکتا تھا. بٹ وہ 2 مہینے چلا, مافیا نے آ کے وہ چیز ختم کر دی. تو اب کس طرح کی ایگزیکیوشن ہوگی. تو اسی طریقے سے اب میں آپ کو بتاؤں سائبر کرائم کے حوالے سے لا موجود ہے, اسپیشل کورٹس موجود ہیں, جرائم ہو رہے ہیں, لیکن سب سے پہلی بات ہے اویئرنیس نہیں ہے. میڈیا اپنا کام اس طریقے سے نہیں کر رہا. اویئرنیس ہو جائے تو خواتین کی جو ہیرسمنٹ کے حوالے سے, کیسز کے حوالے سے ان کو اس طریقے سے پرمیشن نہیں ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد کرپشن کا جو بازار گرم ہے, اس وقت جس کی طاقت ہوگی وہ اپنا کام کر لے گا. اگر آپ کی طاقت ہے تو آپ کی ویڈیوز بھی غائب ہو جائیں. اگر آپ کی طاقت نہیں ہے, دوسرا مافیا زیادہ طاقتور ہے تو وہ بھی سب چیزیں اس طرح وائرل ہوگی. آپ کو یاد ہو رابی پیرزادہ کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا, اس نے بڑی کوشش کی, اس نے بہت کچھ پیسہ دینے کی کوشش, لیکن چیزیں جب اتنا نکل جاتی تو سسٹم موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس وہ سسٹم ہی نہیں ہے کہ یہ ویڈیوز غائب نہیں ہو سکتی ہیں, لیکن ہم کرنا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ ہماری وہ بک رہی ہیں. اب اس کے پیچھے کون مافیا ہے, کیسے کر رہا ہے, وہ دنیا سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے, یہ ایک الگ چیز ہے. بہرحال ایز اے فرد واحد انڈیپینڈنٹ پرسن ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ کبھی بھی کوشش کریں کسی کی پگڑی نہ اچھالیں, پردہ رکھنے کی کوشش کریں. آج آپ کسی کی پگڑی اچھالیں گے تو کل کوئی آپ کی پگڑی اچھالیں گے. لیکن اس چیز کے بارے میں اب نوجوان نسل کو آپ کیسے اویئرنیس دیں گے, کیونکہ آج کل بچے کے ہاتھ میں, ٹین ایجرز کے ہاتھ میں, نوجوانوں کے ہاتھ میں, اور جو نوجوان ہیں ان کو پتہ ہونے کے باوجود بھی وہ اس چیز سے نہیں رکتے, بلکہ وہ میمز بنا کر اور ایسا کانٹینٹ بنا کر جس سے لوگ ہنستے ہیں اور جو بکتا ہے.
جو مارکیٹ میں بکتا ہے وہ کنٹینٹ دکھاتے ہیں, تو آپ ایک نوجوان کو آپ کیسے روکیں گے, کیسے اویئرنیس دیں گے اس کو کہ اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کس چیز کو آگے فارورڈ کرنا ہے, شیئر کرنا ہے, اور کس چیز کو روک لینا ہے. 4 چیزوں کو ہائی لائٹ کیا. جی جی, اگر وہ لوگ اپنا کام کریں تو چیزیں بہت بہتر ہوں گی. اور فائنلی میڈیا, یہ جو آپ آج پروگرام کر رہی ہیں نا, اس اینگل سے اس ٹاپک کے اوپر ابھی تک میڈیا کے اوپر ایک سنگل پروگرام بھی نہیں ہوا. ہم لوگوں نے یہ کہا یہ کیوں ہوا, یہ کیسے ہوا. دا جسٹ از دیٹ کہ سوشل میڈیا, اگر یہ ویڈیو بن بھی گئی تھی, اس دیکھیں گھر کی خواتین, گھر کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اگر میڈیا پہ نہیں آنی چاہیے. اگر اس خاتون کو پری پلانڈ یا پلانٹڈ اس گھر میں گئی, شادی کی, ویڈیوز بنائی, ظاہری بات ہے اگر پلانٹڈ نہ ہوتی تو یہ سب کچھ ہونے کے بعد سائڈ پہ ہو جاتی, وہ ویڈیو نہ بناتی. اس کو مائنڈ میں تھا کہ میں نے 2 یا 3 مہینے گزارنے ہیں اور پھر ویڈیو سے وائرل کرنی ہے. لیکن اب اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ یہ میڈیا اس حوالے سے کام نہیں ہوا کہ سوشل میڈیا کو ہم نے کیسے یوز کرنا ہے. یہ میڈیا کا کام ہے. جب ہم میس کمیونیکیشن اسکول کالجز میں پڑھ رہے ہیں تو ہمارے اساتذہ کا کام, ہمارے سلیبس ہمیں اس وقت بتائیں, ہمیں اخلاقیات کا سب سے بڑی پرابلم ہے. اخلاقیات کا نہیں پتا ہمیں. ہم ہر چیز کے اندر ڈیموکریسی لانے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھیں, آپ کے اس پروگرام کے ذریعے, اس فورم سے میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ کبھی بھی اپنے گھریلو معاملات میں ڈیموکریسی نہیں آنے دیں. ہمیشہ ڈکٹیٹرشپ ہونی چاہیے. آپ کا سربراہ, آپ کا والد, آپ کی والدہ, بڑے بھائی, بڑی بہن جو بھی ہے وہ ایک ڈکٹیٹر ہونا چاہیے. مشورہ کر لینا حرج کوئی نہیں ہے, لیکن ڈیسیجن کسی ایک کا. جب ڈیموکریسی کسی گھر میں ہوگی, چھوٹے بڑے کی عزت نہیں ہوگی. پھر جب جو چاہے جہاں کرے, جیسے جو مرضی کرے. مولا علی کا فرمان ہے کہ انسان کے اندر سے شرم ختم ہو جائے تو پھر وہ جو مرضی کرے. تو شرم حیا یہی ہوتی ہے کہ چھوٹے بڑے کا ادب لحاظ. جب ہم لوگ یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم جو چاہیں کریں. اور آج ہمارے معاشرے میں اخلاقیات دور تک نہیں ہے. کسی کا احساس نہیں ہے. ہم جتنی پگڑی اچھالتے ہیں کسی کی تو ہماری ریٹنگ اوپر جاتی ہے, چاہے وہ میڈیا کے حوالے سے, چاہے ہم انڈیپینڈنٹ کیپیسٹی میں ہیں. تو یہ چیزیں مین جسٹ ہیں. میں کہتا ہوں ڈیلی بیسس پہ یہ پروگرامس ہونے چاہیے. اور یہ 4 لوگ بار بار یہ میسج دیا جائے کہ یہ 4 لوگ اپنی ذمہ داری ادا کریں. بچوں کی تربیت ہونا شروع ہو جائے گی, آنے والا معاشرہ ہمارا بہتر ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. اور جیسا کہ ہمارے سامنے یہ کیس ہے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کا, کہ پہلے وہی لوگ تھے جنہوں نے ان کو کرٹیسائز کیا, ان کی ویڈیوز خود شیئر کی, خود فارورڈ کی, اور آج وہی لوگ ہیں جو اس بات پر ریگریٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے ایسا کیوں کیا, اور اب معافیاں تلافیاں کر رہے ہیں. لیکن اب وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے, کیونکہ جنہوں نے یہاں سے جانا تھا وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے, اور اب کچھ نہیں ہو سکتا, کیونکہ جنہوں نے معاف کرنا تھا, جنہوں نے معافی دینی تھی, وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے. تو میرے خیال سے بھی یہی بات ٹھیک رہے گی کہ اگر ہم پہلے ہی اس چیز کو کرٹیسائز نہ کریں تاکہ ہمیں بعد میں ریگریٹ نہ ہو. تو سر آپ سے میں اگلا سوال کرنا چاہوں گی کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے, وہ سوشل میڈیا تو ایک ایسا ہے کہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے, وہاں پہ ہر قسم کا کانٹینٹ آتا ہے, اور نوجوان نسل چاہے وہ لڑکیاں ہیں, لڑکے ہیں, جو بھی ہیں, وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں اور کاپی کرتے ہیں. سب سے بڑا جو مجھے فالٹ نظر آتا ہے, کیونکہ میں بھی سوشل میڈیا یوز کرتی ہوں, میں نے اپنے اندر ایک چیز دیکھی کہ میں جس چیز کو زیادہ دیکھ رہی تھی میں نے اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی, اور اگر نہیں بھی کی تو وہ خود کہیں نہ کہیں اڈاپٹیشن آ جاتی ہے, کیونکہ ہمارے پاس جو دن کا 70% حصہ ہوتا ہے وہ ہم سوشل میڈیا پر دیکھنے میں گزار دیتے ہیں. تو مجھے آپ اس بارے میں تھوڑی سی اویئرنیس کریں کہ جو مغربی کلچر دیکھتی ہیں ہماری یہاں پہ پاکستان کے جو بچے ہیں, اور میں نے اپنی یونیورسٹیز, اپنے اسکول کالجز میں بھی دیکھا ہے کہ وہ چیز اڈاپٹ ہو گئی ہے. وہ چیز اڈاپٹ کیوں ہوئی ہے, کیسی ہوئی ہے, اس میں سوشل میڈیا کتنا ہاتھ ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. ہم نا اس میں نفسیاتی اثر بھی ہے نا. نفسیات بھی یہی کہتی ہے کہ وہ چیزیں بچوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں. جو چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں بچے آپ اور جتنا آپ ان کو روکیں گے آپ وہ اتنا وہ دیکھیں گے. اس لیے میں ان گھروں کو جانتا ہوں جن میں بے جا سختیاں, بے جا پردے کی سختیاں, ان کو روکا جانا ہو, وہاں معاملات زیادہ خراب ہوئے ہیں. اتنا بھی آپ نے بچوں کو وہ بند نہیں کرنا کہ پھر وہ جب وہ چیز وہ ہم نے ایسے بم کی طرح وہ بیٹھتی ہے, پھر وہ فیملی یا وہ گھر پھر سروائیو نہیں کر سکتا. تو جو آپ نے ویسٹرن معاشرے کی بات کی ہے, آپ دیکھیں کہ وہاں چیزیں سموتھ ہوتی جا رہی ہیں, اور اس میں سموتھ ہونے میں کیا چیز ہے. جیسے میں نے ابھی آپ سے برطانیہ کی بات کی. برطانیہ میں آپ کو کوئی لا کی بات کرے نا, دیکھیں یہاں پاکستان میں بیٹھا ہوا بندہ یہ کہتا ہے کہ وہاں قانون کی حکمرانی ہے, وہاں ججز نہیں خریدے جا سکتے, وہاں جھوٹ بولنے پہ بھی آپ کو جب پروف ہو جائے گا تو آپ کو سزا ملے گی. اس طرف ہمارا معاشرہ یا ہمارے بچوں کو ہم اس طرف لے کے نہیں جا رہے.
ایک آپ کو یاد ہوگا صدر کلنٹن کا ایک کیس تھا جس میں اس نے کوئی بات یہ تھی کہ اس نے کوئی جھوٹ بولا تھا، لیکن وہ جب تک اس نے ٹی وی بحیثیت صدر امریکن صدر جب تک اس میں ٹی وی پہ آ کے معافی نہیں مانگی اس کی قوم نے اس کی جان نہیں چھوڑی. ان کا وہ تمہارے ذاتی معاملات ہیں، تم جو مرضی کرو، لیکن قوم کے سامنے تم نے کیوں جھوٹ بولا ہے، اور باقاعدہ اس کے سامنے. اور آپ دیکھیں کہ وہ معاشرہ جو ہے اس معاشرے میں بھی کلنٹن نے باقاعدہ آ کے یہ کہا کہ انہوں نے کہا جی معافی مانگ کے کہ آپ کیا فیل کر رہے ہیں. اس نے کہا یار میری ایک ہی بچی ہے، میری بیوی ہے، میں اپنی بیٹی اور بچی کے آگے بڑا شرمندہ ہوں اس معاملے سے. تو وہ چیزیں جب تک نہیں ہوں گی نا، آپ شاہ صاحب نے ابھی بات کی جمہوریت کی، میں کہتا ہوں کہ بنیاد ہی یہی ہے. اگر آپ اس ملک میں ڈیموکریسی کر لیں، یہ چیزیں آپ کی خوشحالی جو ہے وہ ڈیموکریسی کے پیچھے چھپی ہوئی ہے، آپ کے لاز جو ہیں وہ اس کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. برطانیہ کی کیوں آج قانون کا کہہ رہے ہیں کہ قانون کی حکمرانی ہے، پہلے وہاں مدر آف ڈیموکریسی بنا ہے، پھر لا کی حکمرانی ہوئی ہے. تو وہ ہم اس چیز تک نہیں پہنچ رہے کہ کس چیز نے ہمارے معاشرے کو سینٹن کرنا ہے، کیونکہ کر تو رہے ہیں یہی وہ اس معاشرے میں بھی تو موبائل یوز ہو رہے ہیں، لیکن لا بن گیا کہ نہیں. یہاں یہ آمنا یہ آپ رہنے دیں کہ یہ نا امیدی کی باتیں نہیں کرنی کہ ہمارا معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا یا ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ فلاز ہیں. نہیں، ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن ٹائم لگے گا، اور ہر بندہ جو ہے اپنا کام کرے، ایس ایچ او اپنا کام کرے، وکیل اپنا کام کرے، فوج اپنا کام کرے، اور ایک محنت کش اپنا کام کرے. یہ پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے انشاءاللہ. اور ہمارا معاشرہ یہ موبائل یا سوشل میڈیا آنے سے پہلے ہمارے معاشرے کی اور صورتحال تھی، موبائل کے بعد باقی ہمارا سٹرکچر جو ہے بگڑا ہے. اور اس میں ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب میں نے بھی گاؤں کی زندگی گزاری ہے، وہاں محلے میں یا گاؤں میں گلی میں ایک بوڑھا ہوتا تھا، چاچا ماما جسے کہتے تھے، اور وہاں وہ از خود نوٹس لیتا تھا. وہ جا رہا ہوتا تھا، بچوں کو کسی بچے کو بھی وہ دیکھتا تھا کوئی غلط کام کرتے ہوئے لڑتے ہوئے، اس نے نہیں کہنا کہ میں اس کے والد کو شکایت کروں گا، خود ایکشن لیتا تھا اور وہاں سبق سکھاتا تھا. اور اس چیز کو ہم نے توڑا ہے، اس چاچے مامے کو ہم نے مار دیا ہے. اب میں کسی بچے کو محلے میں کوئی غلط کا حرکت کرتے ہوئے دیکھوں، میں اس پہ ہاتھ اٹھاؤں، اس کی سب سے پہلے اس کی ماں اور باپ آ جائیں گے کہ یہ آپ نے آگے کہیں گے کہ تو جمع ہے، آپ ہمیں بتائیں نا، ہم کریں گے. یہ چیزیں معاشرے کو خراب کر رہی ہیں، اس پہ توجہ دینی چاہیے. ایسے ہی تو سر آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ میں نے ابھی جس طرح بات کی نوجوان نسل کی، تو ایسا کیوں ہے کہ ہم لوگ ان کو کاپی کرتے ہیں اور نیگیٹو چیزیں ہی ان کی اڈاپٹ کرتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید ہم خود بذات خود احساس کمتری کا شکار ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس وہ سہولیات وہ فیسلٹیز نہیں ہیں جو ان کے پاس ہیں. کبھی ان کو کاپی کر کے مجھے جہاں تک لگتا ہے، جہاں تک میرا اوپینین اور انالیسز ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ ہم نے ان کو کاپی کر کے اپنا خود معاشرے کو بگاڑا ہے اور خود کو بھی بگاڑا ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بالکل، کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا. بالکل تو درست ہے. پتہ کیا ہوتا ہے، ایک نیچرل سی بات ہے کہ جیسے حرام میں مزہ ہے نا، بالکل اس طریقے سے غلط کام میں زیادہ مزہ ہے. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جن کے خون میں یہ شامل ہو چکی ہے، جن کی تربیت ہو چکی ہے. نماز پڑھتے وقت کانٹے چبھ رہے ہوتے ہیں کہ نماز ختم ہو ہم جائیں، لیکن نماز میں جتنا سکون ہے نا، یہ ان لوگوں کے لیے جن کے روح میں سکون ہے، جن کے دل میں سکون ہے، جنہیں حلال کا نوالا کھایا ہے. تو ہمارے لیے کوئی ایک فیکٹر نہیں ہے، یہ بہت ساری وجوہات ہیں. شروع میں جب یہ وی سی آر آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، یہ تو خیر بہت آگے کی باتیں ہیں، سوشل میڈیا، تو اس وقت بھی اس کی نیگیٹو اور پازیٹیو چیزیں تھیں بہت ساری. ظاہری بات ہے، اگر اس کے اوپر کوئی اگر آپ اسلامک پروگرام دیکھ رہے ہیں، اس سے اس کا آپ ریکارڈ موجود ہے. ٹی وی چینل جو تھے اس کا ریکارڈ نہیں ہوتا تھا. جب وی سی آر آیا ریکارڈ اس کا موجود ہونا شروع ہو گیا، آپ ریکارڈ آپ ریپیٹ کر کے ریوائز کر کے دیکھ سکتے تھے. تو وہ چیزیں، لیکن اس کو بھی لوگوں نے نیگیٹو استعمال کیا. اب پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ کا تعلق شریف گھرانے سے، ایک اچھے گھرانے سے، جہاں ڈسکشن ہی آپ کی اسلام کے اوپر ہوتی ہے، جہاں صبح اٹھتے ہی آپ کو یاد ہوگا ایران کے ایک نابالغ بچہ تھا، تباہی، اس کی میرے 6-7 سال عمر تھی، اور آج سے تقریباً میں 18-20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. وہ پاکستان میں اس کو لایا گیا. تو وہ بچہ، اس نے قرآن حفظ کیا ہوا تھا،
اور اس کو مختلف مدارس میں مساجد میں امام بارگاہوں میں لے کر گئے، اور اس سے جب ہم قرآن حفظ کے بارے میں بڑے بڑے علماء جو حافظ قرآن تھے وہ بیٹھ گئے اور ان سے پوچھتے تھے، وہ ایسے اس نے قرآن حفظ نہیں کیا تھا جی شروع ہو جاؤ یہاں سے، اس کو کہتے تھے ایک آیت پڑھ کے کہ یہ آیت کون سی ہے، وہ بتاتا تھا فلاں پارے کی فلاں آیت ہے، پھر وہ کہتے تھے اچھا ایسے کرو فلاں پارے کی فلاں آیت پڑھ کے سناؤ، پھر وہ وہیں سے شروع بسم اللہ کر کے شروع، سوچتا نہیں تھا، اس کی عمر 6 سے 7 سال تھی وہ جب آیا تھا یہاں پہ۔ میں خود آپ کو بتاؤں کہ میرا بیٹا ابھی 2nd کلاس میں ہے، 2 کلاس میں ہے، اس کی ہارڈلی 6 ایئر ایج ہے، اس نے قرآن پاک کل ختم کیا ہے، ماشاءاللہ قرآن پاک ختم کر لیا ہے، تو یہ ہے آپ کی تربیت۔ ہم نے وہ بھی بچے دیکھے ہیں 10 سال بچوں کے 12 سال، تو وہ یعنی میں اپنی بات میں ہم بہن بھائیوں کا ریکارڈ تھا، ہم نے 3 کلاس میں قرآن پاک ختم کیا تھا، لیکن میرے بیٹے نے ہم سب کا ریکارڈ توڑا، اس نے 2 کلاس میں کیا۔ تو یہ چیزیں تربیت ہے نا آپ کی، ایسے ہی ہے۔ تو بات وہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جب اس کی ماں سے پوچھا گیا کہ کیسی تربیت کی، اس نے کہا میں نے کبھی بغیر وضو کے اس کو دودھ نہیں پلایا۔ یہ ہوتی ہے تربیت، یہ ہیں جنہوں نے کبھی نمازیں نہیں چھوڑی، نماز میں خدا کو یاد کیا ہے، صبر کیا ہے، استقامت کی ہے، انہوں نے ہر چیز کا جو شروعات ہے وہ بسم اللہ سے کی ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، ہم جب رات کو سوتے ہیں تو میوزک سننے بغیر ہمیں نیند نہیں آتی، کام کرتے ہیں تو میوزک لگاتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں تو میوزک لگاتے ہیں، کبھی اللہ کا نام بھی سنا۔ تو یہ چیزیں جب ہمارے نفس میں بے چینی پر، آج کل ہمارے ساتھ خون میں بہتی ہیں، یہ تو ہمارے نفس میں، آپ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس میں وہ بے چینی بہت ہے، وہ موو کرتا ہے، وہ رکتا نہیں ہے، وہ بیٹھتا نہیں ہے، وہ صبر نہیں ہے، وہ کیا ہے اس کے اندر، وہ بے چینی ہے، ڈپریشن ہے، اس کو بھی چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی ڈپریشن ہے، ہمیں بھی ڈپریشن ہے، ہمیں تو آکسیجن کی طرح ہی موبائل چاہیے اس وقت۔ موبائل وہ بڑا اچھا ایسا ایک جوک بھی بنا ہوا تھا کہ کوئی شخص وہ لڑکا تھا بائک سے گر گیا تو کڑک کی آواز ہے، اس نے کہا یا اللہ ہڈی ہو، تو اس قدر ہمارے اندر یہ چیزیں انہیل ہو گئی ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ کہ اس کا پازیٹیو استعمال کیسے کیا جائے، صرف ہمیں راستہ دکھایا جائے ہمارے۔ اچھا ایک اور بڑی چیز ہے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، جدت۔ آپ نے دیکھا، میں نام لے کے بلکہ کہوں گا کہ فہد مصطفیٰ کا شو بہت زیادہ اس نے نام کمایا، جس طرح سے ڈاکٹر عامر لیاقت نے بھی ایک رمضان ٹرانسمیشن کا ٹرینڈ انٹروڈیوس کروایا تھا، عالم آن لائن کا ٹرینڈ انٹروڈیوس کروایا تھا۔ جدت، جب آپ اسلامک پروگرامز میں ایشوز میں جدت لاتے ہیں تو آٹومیٹکلی انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے۔ میں جدت اس سینس میں نہیں کہہ رہا کہ ماڈرنائزم میں، لیکن جدت لائیں۔ آپ ایک اذان بنا رہے ہیں، اذان کی اگر ویڈیو ویژولائز کر رہے ہیں اس کو تو اس انداز سے کریں کہ لوگ رک کے دیکھیں۔ جب آپ پرانے ٹرینڈ کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک چیز تھکا دیتی ہے انسان کو۔ تو اسی طریقے سے گانوں کے اندر آپ نے دیکھا اٹریکشن آ گئی ہے، جدت آ گئی ہے۔ ماڈرنائزیشن میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ اس ڈومین سے باہر نکل جائیں، لیکن اٹریکشن ضرور لے کر آئیں۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کام ہونا چاہیے گھروں کے اندر، پیرنٹس اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، باقی لوگ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، تو میرا خیال ہے یہ چیزیں آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جانے شروع ہو جائیں گی۔ جمشید صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہوپ لیس نہیں ہونا۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے ابھی ان کی گفتگو سنی ہے، یہ ہماری چند منٹ کی جو گفتگو تھی کہ اگر آپ اپنے جو ہر بندہ اپنا کردار اچھا ادا کرے، جنہوں نے جو آغا حاجی صاحب نے ہمیں بتایا کہ 4 لوگ انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ لوگ اگر اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھائیں تو یہ نوبت ہی نہ آئے جو آج کل ہمارے سامنے آ رہی ہے، جو آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، اتنا کچھ جو بھی ہمارے معاشرے کا بگاڑ کی وجہ بن رہی ہیں، وہ ساری وجوہات نہ ہوں اگر یہ لوگ جو ہیں وہ اپنا کردار اچھے طریقے سے نبھائیں اور بچوں کی پرورش اچھے طریقے سے کریں، بچوں کو پہلے سے ہی اویئرنیس دے دیں ان چیزوں کے بارے میں۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز کے 2 راستے ہوتے ہیں اس کو استعمال کرنے کے، ایک اچھا راستہ اور ایک برا راستہ، تو یہ ہمارے انسان کے اپنے اختیار میں ہے، کوئی اس کو صرف بتا سکتا ہے، اس کو مجبور نہیں کر سکتا کسی بھی راستے پر چلنے کے لیے۔ تو یہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کس طرح سے کون سے راستے کو چنتے ہیں اپنے لیے۔ اگر ہم اچھا راستہ اختیار کریں گے تو اس کے اچھے ریزلٹس ہوں گے، اور اگر ہم برے راستے پر جائیں گے تو اس کا انجام بھی ہمارے سامنے ہی ہوگا۔ تو امید کرتی ہوں کہ جو چند منٹ کی یہ گفتگو تھی اس سے آپ لوگوں نے ضرور کچھ سیکھا ہوگا، اور امید ہے کہ آپ اس پر عمل کرنے کی بھی پوری کوشش کریں گے۔ تو اگلے پروگرام تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔